میں نے घर में दाखिल होते ही ऐलान कर दिया था कि आज हम मंडी जाएंगे और एक ऐसा तगड़ा जानवर लाएंगे जो कि पूरा शहर देखता रह जाएगा। मेरी ये बात सुन के जहाँ कुछ भाई खुश हुए, वहीं मेरे तीसरे नंबर के भाई जाहिद ने एतराज कर दिया और कहने लगा, भाई जान, अभी हमारे कारोबार के हालात इतने अच्छे नहीं कि हम दुनिया को दिखाने के लिए इतना महंगा जानवर लेके आए। दुकान का माल अभी तक रुका हुआ है, मार्केट में मंदी चल रही है, हमें इस बार कोई नॉर्मल और सस्ता जानवर लेके आना चाहिए ताकि हमारी जेब पे ज़्यादा बोझ न पड़े। जाहिद की ये बात सुन के बैठक में एकदम सन्नाटा छा गया। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा और मेज़ पे हाथ मार के कहा, जाहिद, तुम कैसी बातें कर रहे हो? अब्बा के बाद इस मोहल्ले में हमारी एक चौधराहट है। चौधरियों का जानवर हमेशा सबसे अलग होता है। अगर हम कोई छोटा या मामूली जानवर लाए तो मोहल्ले वाले कहेंगे कि चौधरी गरीब हो गए। ये हमारी नाक का मसला है और मैं अपने खानदान की नाक कटने नहीं दूंगा। मेरे साजिद और कामरान नामी भाइयों ने भी मेरी बात की तायद की और जाहिद को चुप करवा दिया कि भाईजान जो कह रहे हैं वही होगा। लेकिन जाहिद का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था और वो दिल ही दिल में इस फैसले से नाखुश था। खैर, घर में एक शोर मच गया और सबके बच्चे मंडी जाने के लिए उछल रहे थे और तालियां बजा रहे थे। बैठक से लेकर सहन तक ईद की तैयारियां और एक धूम धड़का शुरू हो चुका था। कोई बेल को बांधने के लिए मोटे मोटे रस्से ढूंढ के लाने लगा तो कोई गाड़ी की चाबियां संभालने लगा। ईद में अभी 3 दिन बाकी थे, लेकिन मोहल्लेदार रोज हमारे चक्कर काट रहे थे कि चौधरियों का जानवर कब आएगा, क्योंकि पूरे इलाके में हमारा एक रोब था। जब हम सब भाई अपने अपने बच्चों को लेके बाहर निकले तो गली में खड़ी हमारी 2 बड़ी गाड़ियां हॉर्न बजा के पूरे मोहल्ले को बता रही थी कि चौधरी मंडी के लिए निकल चुके हैं। गली के लोग और बच्चे अपने घरों की खिड़कियों और दरवाजों से झांक कर हमारी उस शान और शौकत को देख रहे थे। हम सातों भाई और हमारे बच्चे गाड़ियों में सवार हुए और मैंने गाड़ी आगे बढ़ाने का इशारा किया। गाड़ियां भाई वे पे दौड़ रही थीं और बच्चे खिड़कियों से बाहर हाथ निकाल के नारे लगा रहे थे। मैंने स्टीयरिंग पे हाथ मारते हुए अपने साथ बैठे दूसरे नंबर के भाई साजिद से कहा कि देखो साजिद, पैसे की कोई टेंशन नहीं लेनी, अगर लाखों भी लगाने पड़े तो हम लगाएंगे। कुर्बानी तो इस मोहल्ले का हर छोटा बड़ा बंदा कर रहा है, लेकिन चौधरियों की कुर्बानी एक मिसाल होनी चाहिए। कल सुबह जब सोशल मीडिया पे हमारे बेल की वीडियो चले तो लोगों को पता चले कि कोई जानवर आया है। साजिद ने मुस्कुरा के मेरी बात की तायद की और बाकी भाई भी फख्र से मुस्कुराने लगे। लेकिन जाहिद पिछली सीट पे खामोश बैठा बाहर देख रहा था। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि हम कुर्बानी के नाम पे दिखावे की कितनी बड़ी सोच लेके मंडी जा रहे थे। बिलाखिर हमारी गाड़ियां शहर की सबसे बड़ी मवेशी मंडी के बाहर जाके रुकीं, जहां मीलों दूर तक गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई थीं। मंडी के अंदर दाखिल होते ही मिट्टी की बू, गोबर की तेज महक और व्यापारियों की ऊंची आवाजों ने हमारे कानों के पर्दे फाड़ दिए। ये वो हिस्सा था जहां आमतौर पर दरमियाने दर्जे के जानवर बंधे हुए थे, लेकिन हमारी नज़र उन छोटे मोटे जानवरों पर रुकने वाली नहीं थी, क्योंकि मैंने अपने भाइयों से पहले ही कह दिया था कि हमें चौधरी के नाम के मुताबिक बड़ा जानवर खरीदना है। मैंने अपने बच्चों का हाथ मजबूती से थाम रखा था और अपने भाइयों को इशारा किया कि चलो आगे बढ़ो, जहां भारी जानवरों का एक अलग हिस्सा बना हुआ था। उस हिस्से की तरफ जाते हुए रास्ते में जितने भी बैल बांधे थे वो दूर से ही अपनी बड़ी जसामत और चमक की वजह से अलग नजर आ रहे थे। वहां बड़े बड़े टेंट लगे हुए थे जिनके अंदर तेज लाइट्स लगी थी और जानवरों को ऐसे सजाया गया था जैसे वो किसी नुमाइश में लाए गए हों। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, खरीदारों का रश कम और जानवरों का रोब बढ़ता जा रहा था। वहां एक एक बेल की कीमत लाखों में बताई जा रही थी। मेरे भाई साजिद, जाहिद और कामरान जानवरों के दांत और उनकी पीठ थपथपा के देख रहे थे, जबकि बच्चे एक टेंट से दूसरे टेंट की तरफ भाग रहे थे। अचानक एक और बात पे भाइयों में इख्तलाफ शुरू हो गया। कामरान का 8 साल का बेटा सोनू जिद करने लगा कि पापा, मुझे भूरे रंग का बैल चाहिए। उसके दोस्त ने भी भूरा बैल लिया था और वो उसी रंग के जानवर के लिए रोने लगा। कामरान ने उसकी जिद देख के मुझसे कहा, भाई जान, हमें भूरे रंग का जानवर लेना चाहिए क्योंकि बच्चे की भी बहुत जिद है। लेकिन साजिद ने फौरन इस बात को रद्द कर दिया और कहने लगा, चौधरियों के घर हमेशा सफ़ेद रंग का रोबदार बेल ही बंधा अच्छा लगता है। भूरा रंग तो आम होता है, सफ़ेद बेल दूर से ही चमकता है। इस बात पे कामरान और साजिद के दरमियान मंडी के बीच में ही बहस शुरू हो गई। कामरान कह रहा था मेरे बच्चे की खुशी ज़्यादा अहम है, साजिद कह रहा था खानदान का भरम ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने बीच में आके दोनों को खामोश करवाया और कहा, तुम लोग मंडी के बीच में तमाशा मत बनाओ, जानवर वही आएगा जो मुझे पसंद आएगा। इस बात पे कामरान भी दिल में बुरा मान गया और जाहिर तो पहले ही नाराज था। इस तरह हम भाइयों में अंदर ही अंदर इख्तलाफात बढ़ रहे थे। अचानक मेरी नज़र एक ऐसे टेंट में पड़ी जहाँ लोगों का एक बहुत बड़ा हजूम इकट्ठा था। मैंने अपने भाइयों को आवाज़ दी और कहा, ज़रा वहाँ देखो तो, वहाँ क्या चीज़ बंधी है। जब हम उस हुजूम को चीरते हुए अंदर दाखिल हुए तो हमारी आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां एक इंतहाई तगड़ा, भारी भरकम और सफेद रंग का बेल खड़ा था। उसकी गर्दन इतनी मोटी थी कि दूर से ही उसका रोब झलक रहा था।
اس کی پیٹھ پہ ایک چمکدار کوہان تھا اور اس کی آنکھیں اتنی تیز تھی کہ وہ غصے سے ہر آنے جانے والے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے گلے میں لال رنگ کا خوبصورت پٹا بندھا ہوا تھا جس پہ گھنگرو لگے تھے۔ وہ جب بھی اپنی گردن ہلاتا تھا تو گھنگرو کی آواز پورے ٹینٹ میں گونج اٹھتی تھی۔ میرے سارے بھائی اسے دیکھتے ہی وہیں رک گئے۔ بچوں نے تو شور مچانا شروع کر دیا کہ ابو جانور ہو تو ایسا ہو ورنہ ہم قربانی نہیں کریں گے۔ کامران کا بیٹا سونو بھی بھورے رنگ کو بھول کے اس سفید بیل کو دیکھنے لگا۔ میں نے بیوپاری کے پاس جا کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا جو ایک بھاری چادر اوڑے غرور سے کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، خان صاحب اس چاند کے ٹکڑے کا کیا مانگ رہے ہو؟ بیوپاری نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور میری چودراہٹ کا اندازہ لگا کے کہنے لگا، چودھری صاحب یہ منڈی کا سب سے مہنگا اور سب سے تگڑا بیل ہے۔ اس کے دام سننا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اسے صاف لفظوں میں کہا، میں اس کے 8 لاکھ روپے لوں گا، اس سے 1 روپیہ بھی کم نہیں لوں گا۔ 8 لاکھ کا نام سنتے ہی زاہد اور کامران نے ایک ساتھ میرا ہاتھ کھینچا اور غصے سے کہنے لگے، بھائی جان یہ سراسر پاگل پن ہے۔ ہمارے پاس کل ملا کے 4 لاکھ روپے ہیں جو ہم ساتوں نے بڑی مشکل سے جمع کیے ہیں۔ زاہد نے تانا دیا کہ آپ اپنی جھوٹی شان کے لیے ہمیں سڑک پہ لانا چاہتے ہیں، اتنے پیسے ہم کہاں سے دیں گے؟ لیکن میری انا اور میری چودراہٹ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میں یہاں سے خالی ہاتھ لوٹ جاؤں۔ میں نے بیوپاری سے بحث شروع کر دی۔ میں نے کہا، خان صاحب قیمت وہ لگاؤ جو ہم دے سکیں اور تم بیچ سکو۔ ہم کوئی عام خریدار نہیں، ہم 7 بھائی ہیں اور ایک ہی جانور لیتے ہیں، لیکن ایسا لیتے ہیں کہ منڈی یاد رکھتی ہے۔ بیوپاری بھی کچا کھلاڑی نہیں تھا۔ اسے کہا، چودھری صاحب اس بیل کا گوشت، اس کی خوبصورتی دیکھو، پورے شہر میں ایسا جانور ڈھونڈ کے دکھا دو تو میں یہ بیل تمہیں مفت دے دوں گا۔ قیمت کے اوپر بہت بحث ہونے لگی۔ میرے باقی بھائیوں نے بھی بیوپاری کو گھیر لیا۔ ساجد نے اس کی ٹانگوں اور پیٹھ کی تعریف کی اور کہا، خان صاحب کچھ رعایت کرو، عید کا موقع ہے۔ آخرکار ہماری لمبی بحث اور چودھریوں کے روب کے آگے بیوپاری کو جھکنا ہی پڑا اور وہ بیل ہمیں پورے 4 لاکھ روپے کا دینے پہ راضی ہو گیا۔ جیسے ہی سودا طے ہوا، میں نے اپنا موبائل نکالا اور اس خوبصورت اور تگڑے بیل کی ایک لمبی ویڈیو بنائی جس میں وہ اپنی گردن ہلا رہا تھا اور اس کے گھنگرو بج رہے تھے۔ میں نے وہ ویڈیو فوراً واٹس ایپ پہ اپنی بیوی کو بھیجی تاکہ وہ بھی گھر بیٹھے ہماری اس خریداری کو دیکھ سکے۔ ابھی ہم بیل کے گلے میں نیا رسہ ڈال ہی رہے تھے کہ میری بیوی کا فون آ گیا۔ میں نے فون اٹھایا تو وہ دوسری طرف سے انتہائی خوشی اور حیرت سے کہنے لگی کہ ہاں یہ بیل بہت اچھا ہے، اس کی چمک اور اس کا روپ تو دور سے ہی نظر آ رہا ہے، یہی خریدیں۔ اس سے کم درجے کا جانور ہمارے گھر کے آگے بندھا ہوا اچھا بھی نہیں لگے گا، محلے دار دیکھ کے کیا کہیں گے۔ بیوی کی یہ بات سن کے میرا سینہ فخر سے اور چوڑا ہو گیا۔ میں نے بیوپاری کے ہاتھ پہ 4 لاکھ روپے کے نوٹ گن کے رکھ دیے اور بیل کی رسی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اگرچہ زاہد اور کامران اس فیصلے پہ اندر ہی اندر ابل رہے تھے، لیکن بڑے بھائی کے روب کی وجہ سے کچھ بول نہیں پا رہے تھے۔ جب ہم اس تگڑے بیل کو لے کے منڈی سے باہر نکل رہے تھے تو جتنے بھی لوگ وہاں سے گزر رہے تھے وہ رک رک کے ہمارے بیل کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، اور یہی وہ سکون تھا جو میں اتنے پیسے خرچ کر کے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ہم نے بیل کو ایک بڑے ڈالے میں لوڈ کیا اور اپنے گھر کی طرف واپس لوٹے۔ جیسے ہی ہماری گاڑیاں اور وہ ڈالا ہماری گلی کے موڑ پہ پہنچا تو گلی میں ایک دھوم مچ گئی۔ بچوں نے شور مچا دیا کہ چودھریوں کا بیل آ گیا، چودھریوں کا بیل آ گیا۔ گلی کے چھوٹے بڑے بچے دوڑ بھاگ کے بیل کو دیکھنے کے لیے ہمارے ڈالے کے پیچھے بھاگنے لگے۔ ہماری گاڑیوں کے ہارن اور بچوں کا شور سن کے محلے کے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئیں اور مرد حضرات ہماری بیٹھک کے باہر جمع ہونے لگے۔ ہم نے ڈالے کو گھر کے بڑے دروازے کے سامنے روکا اور بڑی احتیاط کے ساتھ اس بھاری اور تگڑے بیل کو نیچے اتارا۔ جیسے ہی اس کے پاؤں زمین پہ پڑے اس نے ایک زوردار آواز نکالی جس سے پوری گلی گونج اٹھی۔ محلے کے کئی لوگ تو اس کی جسامت دیکھ کے 2 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ میں فخر سے مسکراتے ہوئے رسی تان کے آگے بڑھ رہا تھا۔ میرے 6 بھائی میرے پیچھے کسی فوج کی طرح چل رہے تھے۔ بیل کو اتار کے ہم نے اسے سیدھا اس بڑے ٹینٹ میں باندھ دیا جسے ہم نے عید کے لیے خاص طور پہ سجایا ہوا تھا۔ اس ٹینٹ کے اندر ہم نے رنگ برنگی لائٹیں لگائی تھیں اور زمین پہ قالین بچھایا ہوا تھا۔ جیسے ہی بیل وہاں بندھا لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم ہمارے گھر کے باہر اکٹھا ہو گیا جو چودھریوں کے تگڑے بیل کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آئے تھے۔ ہر کوئی اس کی قیمت پوچھ رہا تھا اور جب میں فخر سے کہتا کہ 4 لاکھ کا ہے تو لوگوں کے منہ سے بے اختیار سبحان اللہ نکل جاتا اور میری چودراہٹ کا بھرم پورے علاقے میں قائم ہو چکا تھا۔ بیل کے بنتے ہی ہمارے گھر میں عید کی تیاریاں اپنے عروج پہ پہنچ گئی تھیں۔ اگلے 2 دن ہمارے گھر کے باہر محلے والوں کا میلہ لگا رہا۔ میں نے بیل کی دیکھ بھال کی ساری ذمہ داری اپنی بہن رضیہ کے چھوٹے بیٹے وسیم کے سپرد کر دی اور اسے سختی سے کہا، وقت پہ چارے اور پانی کا خاص خیال رکھنا۔ ویسے تو میں اور میرے باقی بھائی بھی دن میں کئی بار ٹینٹ کا چکر لگاتے اور بیل کو دیکھ رہے تھے،
لیکن کیونکہ وسیم عید کی چھٹیوں کی وجہ سے پورا دن گھر پہ ہی ہوتا تھا، اسی لیے میں نے یہ ساری ذمہ داری اسے دے دی۔ بیل کی گندگی صاف کرنا، اسے وقت پہ نہلانا، اس کے آگے تازہ چارہ ڈالنا اور پانی پلانا، یہ سب کچھ اب اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ بھی اپنے ماموں کے اتنے مہنگے اور تگڑے بیل کی خدمت دل لگا کے کر رہا تھا اور دن رات اسی ٹینٹ میں موجود رہتا تھا۔ ہم نے منڈی کے سب سے مہنگے بیوپاری کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بیل کے لیے خاص مکھن پیڑے اور بہترین چارہ منگوایا تھا، جو وسیم اپنے ہاتھوں سے سلطان کو کھلاتا تھا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ عید کے دن تک ہمارے 4 لاکھ کے جانور کی چمک میں ذرا سی بھی کمی آئے۔ محلے کا ہر بندہ حسرت سے ہمارے ٹینٹ کی طرف دیکھتا تھا اور میرے بچے فخر سے گلی میں گھومتے تھے۔ عید سے ایک دن پہلے چاند رات کو پورے گھر میں عید کی خوشیاں اپنے پورے زوروں پہ تھیں۔ خواتین کچن میں عید کے پکوانوں کی تیاریوں میں مصروف تھیں اور ہم سب بھائی بیٹھک میں بیٹھے قصابوں کے ساتھ عید کی صبح کا وقت طے کر رہے تھے۔ لیکن بیٹھک کا ماحول ابھی بھی کچھ کھنچا ہوا تھا، کیونکہ زاہد اور کامران اپنے پیسے زبردستی لگنے کی وجہ سے مجھ سے کٹ رہے تھے۔ رات کے 12 بجے کے قریب اچانک باہر ٹینٹ کی طرف سے بیل کے زور زور سے رسی کھینچنے اور کھر مارنے کی عجیب و غریب آوازیں آنے لگی، جیسے وہ کسی شدید تکلیف میں ہو۔ میں نے ساجد کو اشارہ کیا کہ باہر جا کے دیکھو سلطان کیوں شور مچا رہا ہے۔ وہ جیسے ہی بیٹھک کا دروازہ کھول کے باہر نکلا تو اس کی ایک خوفناک چیخ نکل گئی کہ بھائی جلدی باہر آؤ، سلطان کو کچھ ہو گیا ہے۔ ہم سب بھائی ٹینٹ کی طرف بھاگے تو سامنے کا منظر دیکھ کے ہمارے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہمارا 4 لاکھ کا تگڑا بیل زمین پہ دھم سے گرا ہوا تھا، اس کے منہ سے سفید جھاگ نکل رہی تھی اور وہ تڑپتے ہوئے اپنی ٹانگیں زمین پہ مار رہا تھا۔ اس کی وہ چمکدار آنکھیں اب خوف سے پتھرا چکی تھیں۔ بچوں اور عورتوں کا شور سن کے محلے کے لوگ بھی بھاگتے ہوئے آ گئے۔ کوئی پانی کا مٹکا لے کے آ رہا تھا تو کوئی بیل کا سر تھپ تھپا رہا تھا، لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے سیکنڈوں میں اس پہاڑ جیسے بیل نے تڑپ کے دم توڑ دیا اور وہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا۔ چاند رات کی وہ خوشیاں ایک پل میں ماتم میں بدل گئیں۔ پورے گھر میں چیخو پکار مچ گئی، بچے رونے لگے، میری بیوی سر پکڑ کے بیٹھ گئی کہ چودھریوں کے گھر عید سے پہلے اتنا بڑا نقصان کیسے ہو گیا۔ 4 لاکھ روپے کی رقم چلی گئی اور محلے میں جو بدنامی ہونی تھی اس کا سوچ کے میرا بلڈ پریشر آسمان کو چھو رہا تھا، لیکن ابھی ہوش اڑنا تو باقی تھے۔ جب میں نے جانوروں کے ڈاکٹر کو فون کر کے گھر بلایا، ڈاکٹر نے ٹینٹ میں آ کے بیل کا معائنہ کیا، اس کی زبان دیکھی، اس کا پیٹ چیک کیا، پھر اسے جو بات کہی اس نے ہم ساتوں بھائیوں کے ہوش اڑا دیے۔ ڈاکٹر نے گلی کے لوگوں کے سامنے کہا کہ چودھری صاحب یہ بیل کسی بیماری سے نہیں مرا، بلکہ اسے کسی نے تیز زہر دیا ہے اور یہ جانور زہر کی وجہ سے مرا ہے۔ ڈاکٹر کے منہ سے زہر کا لفظ سنتے ہی جیسے پورے ماحول پہ ایک سکتہ طاری ہو گیا اور ٹینٹ میں کھڑے محلے دار سرگوشیاں کرنے لگے کہ چودھریوں کے بیل کا قتل کون کر سکتا ہے۔ میں نے غصے اور صدمے سے پاگل ہو کے اپنے ارد گرد کھڑے اپنے 6 بھائیوں کو دیکھا تو مجھے لگا کہ سب کے چہرے سفید پڑ چکے تھے اور سب کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے شدید شک کا ابھار آ چکا تھا، کیونکہ منڈی میں ہونے والی بحث اور پیسوں کا اختلاف اب میرے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ زاہد اور کامران چوری چھپے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ٹینٹ کے اندر صرف ہم بھائیوں، ہمارے بچوں اور سب سے بڑھ کے بہن کے بیٹے وسیم کا ہی آنا جانا تھا۔ باہر کا کوئی بندہ بیل کے قریب بھی نہیں آ سکتا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ بیل کا قاتل باہر کا کوئی دشمن نہیں بلکہ گھر کے اندر کا ہی کوئی بندہ تھا۔ اب ہمارے سامنے سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ آخر اپنے ہی گھر کے اس تگڑے بیل کا قاتل کون تھا اور اس نے یہ کام کیوں کیا۔ محلے والوں کے سامنے اپنے خاندان اور گھر کی عزت قائم رکھنے کے لیے میں نے اپنے دل پہ پتھر رکھا اور دھیمی آواز میں سب سے کہا، کوئی بات نہیں، اللہ کی یہی مرضی تھی، ہم صبح ہی دوسرا بیل لے آئیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے بیل کی حالت خراب ہو گئی ہو اور منڈی کا کوئی چارہ یا کوئی چیز اسے سوٹ نہ کی ہو۔ یہ کہہ کے میں نے محلے والوں کو تسلی دی اور آہستہ آہستہ سب کو وہاں سے چلتا کیا۔ اس وقت میرے بھائیوں کی آنکھوں میں عجیب سے بدلے ہوئے تاثرات تھے، بچوں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور پورے گھر پہ اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں نے رات کے اندھیرے میں ہی اس بھاری بیل کو وہاں سے ہٹانے اور دفن کروانے کا انتظام شروع کیا۔ ہماری وہ چاند رات کی وہ ساری تیاری اسی پریشانی اور بھاگ دوڑ میں گزر گئی۔ تقریباً رات کے 3 بجے جب ہم اس بیل کو دفن کر کے واپس گھر لوٹے تو بیٹھک میں ایک عجیب اور گہرا سناٹا تھا۔ میرے سب بھائی تھکے ہارے اور غمزدہ چہروں کے ساتھ میرے سامنے بیٹھے تھے۔ ابھی میں نے بیٹھک میں قدم رکھا ہی تھا کہ زاہد غصے میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میں تو پہلے ہی اس بات کے خلاف تھا کہ اتنا مہنگا جانور لیا جائے۔ آپ نے صرف دنیا کو دکھانے اور اپنی جھوٹی شان و شوکت کے لیے اتنا بڑا جانور خرید لیا۔ ارے ایسے بڑے جانوروں کو منڈی کے بیوپاری انجیکشن لگا کے چمکاتے اور موٹا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر وہ گھر پہنچ کے مر ہی جاتے ہیں۔ زاہد غصے میں اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا، جبکہ اس کے پیچھے پیچھے کامران بھی رونے والی شکل بنا کے کہنے لگا، میری تو ساری جمع پونجی کے پیسے اسی جانور میں لگ گئے تھے، اب تو میرے پاس عید کے لیے ٹکا بھی نہیں بچا۔
बच्चे अलग रो रहे थे और घर की औरतों के चेहरों पे अलग 12 बजे हुए थे। उस सारे हंगामे और बहस के दौरान मेरी बहन का बेटा वसीम भी सर झुकाए खामोशी से हमारे बीच बैठा हुआ था। जाहिद और कामरान की बातें सुन के मेरा दिमाग घूम रहा था, लेकिन मैंने अपने गुस्से पे काबू पाया और वसीम की तरफ देखा। मैंने उससे पूछा, वसीम ये बताओ क्या हमारे अलावा और भी कोई बंदा टेंट के अंदर जानवर के करीब आया था? उसे डरते डरते नजरें उठाई और कहने लगा, मामू जान, बस पड़ोस के रशीद साहब जानवर के मरने से कुछ देर पहले टेंट में आए थे, लेकिन वो तो बस अपने पोतों पोतियों को बेल के साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए लाए थे। उन्होंने मुझसे बड़ी आजी से इजाज़त मांगी थी, तो मैंने बड़े बुजुर्ग होने की वजह से उन्हें मना नहीं किया और फिर वो अपने बच्चों के साथ जानवर के इर्द गिर्द तस्वीरें खिंचवा के चले गए थे। वसीम के मुंह से रशीद साहब का नाम सुनते ही मेरे माथे पे बल पड़ गए और पुरानी बातें मेरे जहन में घूमने लगीं, क्योंकि रशीद साहब और मेरे दरमियान पिछले कितने ही अरसे से कुछ बातों पे सख्त तनाज़े चल रहे थे। मोहल्ले में जगह की कमी की वजह से मैंने एक दो दफ़ा उनके घर के आगे अपनी गाड़ी खड़ी कर दी थी, जिस पे उन्होंने बड़ा एतराज़ किया था। और फिर एक दिन उनके बच्चों ने क्रिकेट खेलते हुए जानबूझ के मेरी गाड़ी पे बॉल मारी, जिससे गाड़ी का शीशा टूट गया और इसी वजह से हमारा मोहल्ले के बीच में काफ़ी बड़ा झगड़ा भी हुआ था। मैं गुस्से से तिलमिला के अपनी सीट से खड़ा हुआ और बुलंद आवाज़ में कहा, अच्छा, तो ये सब उस रशीद का काम है। उसने मुझसे अपना पुराना बदला लेने के लिए चांद रात को मेरे मासूम जानवर को जहर दिया है। मेरी ये बात सुन के जाहिद ने फ़ौरन मुझे टोका और कहने लगा, भाई जान, खुदा का खौफ करें, अकल से काम लें। जो अब्बा जान की उम्र के बुजुर्ग हैं, वो भला ऐसा घटिया काम क्यों करेंगे? वो तो बस अपने मासूम पोते पोतियों की खुशी के लिए चौधरियों का तगड़ा बेल देखने और तस्वीरें खिंचवाने आ गए होंगे। आप बगैर किसी सबूत के इतने बड़े बुजुर्ग पे ऐसा संगीन इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। लेकिन मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि ये काम रशीद के अलावा कोई और कर सकता है। मैं अपने भाई जाहिद की एक न सुनी और गुस्से से अंधा होकर सीधा रशीद साहब के घर की तरफ दौड़ा। मेरे भाई भी मेरे पीछे भागे, लेकिन मैं तब तक उनके दरवाजे पे पहुंच चुका था। मैंने उनके घर का दरवाज़ा इतनी ज़ोर ज़ोर से बजाया कि रशीद साहब घबरा के फ़ौरन ही बाहर आ गए। अभी उन्होंने मुझसे आने की वजह पूछनी ही थी कि मैंने आगे बढ़ के उनका गिरेबान पकड़ लिया और गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, सच सच बताएं रशीद साहब, आपने ही हमारे जानवर को जहर दिया है ना? आपने मुझसे अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला मेरे मासूम बेल से लिया। मेरी ये बात सुन के और अचानक गिरेबान पे हाथ पड़ने से रशीद साहब के चेहरे की रंगत ही उड़ गई। वो बूढ़े आदमी थे और उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मोहल्ले का कोई लड़का उनके साथ ऐसी बदतमीजी करेगा। वो भड़बड़ा के कहने लगे, क्या हो गया है असजद? होश के नाखुन लो। ऐसी बातें तुम कैसे कर सकते हो? तुम तो मेरे आगे बच्चों जैसे हो और मैं एक कुर्बानी के जानवर की जान कैसे ले सकता हूँ? मैं मानता हूँ हमारा गाड़ी खड़ी करने और शीशा टूटने पे झगड़ा चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि मैं अल्लाह के रास्ते में ज़िबा होने वाले एक बेज़ुबान बेल की जान इस तरह ज़हर दे के लूँगा। तुम्हारी और मेरी ऐसी कोई भी जानी दुश्मनी नहीं। वो तो एक मोहल्ले की छोटी-सी बात थी, जिसमें हमारा झगड़ा हुआ था। रशीद साहब ने इंतहाई संजीदगी और साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उनकी आंखों के खौफ और सच्चाई को देख के मेरे पीछे आए हुए भाइयों को भी अंदाज़ा हो गया कि वो बेकसूर हैं। साजिद और कामरान ने आगे बढ़ के मेरा हाथ उनके गिरेबान से छुड़वाया और मुझे पीछे धकेला। जाहिद ने रशीद साहब से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी और फिर मेरे सब भाई मुझे ज़बरदस्ती खींचते हुए वापस अपने घर की तरफ ले आए, ताकि चांद रात को मोहल्ले में मज़ीद तमाशा न बने और हमारी रही सही इज्जत खाक में न मिल जाए। घर वापस आके बैठक का दरवाज़ा बंद हुआ तो अब शक का दायरा रशीद साहब से हट के दोबारा हमारे अपने ही घर वालों पे आ चुका था। मैंने बैठक का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और इंतहाई गुस्से के आलम में अपने भाइयों की तरफ देख के कहा, तुम में से जिसने भी ये हरकत की है वो खुद ही अपनी ज़ुबान से कबूल कर ली, क्योंकि अगर ये काम रशीद साहब ने नहीं किया तो फिर ये घर के ही किसी फ़र्द ने किया है। मेरी ये बात सुन के मेरे सारे भाई हक्का बक्का होके एक दूसरे का मुंह देखने लगे और बैठक में एक बार फिर तनाव बढ़ गया। मैंने गुस्से में बात जारी रखते हुए कहा कि मैं तुम सबको अच्छी तरह जानता हूँ। हम भले ही एक घर में रहते हैं और एक ही छत के नीचे बैठते हैं, लेकिन हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए कोई मोहब्बत नहीं। तुम लोग मौका मिलते ही एक दूसरे को हमेशा नीची निगाहों से देखते हो और ताने देते हो। फिर मैंने कामरान की तरफ उंगली उठाई और कहा कि कामरान, तुम्हें तो हमेशा से यही लगता था ना कि जाहिद को अब्बा ने तुम्हारे हिस्से की जायदाद भी दे दी थी और तुम जाहिद से अंदर ही अंदर हसद करते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी पुरानी रंजिश की वजह से तुमने एक घटिया हरकत की हो ताकि बेल मर जाए
اور اس کا سارا الزام زاہد پہ آ جائے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ زاہد اس مہنگے بیل کے خلاف تھا۔ میری یہ بات سن کے کامران ایک دم ہی تل ملا گیا اور اپنی سیٹ سے جھٹکے سے کھڑا ہو کے کہنے لگا، بھائی صاحب مجھے لگتا ہے آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اور اس بیل کے مرنے کے صدمے نے آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بھی محروم کر دیا ہے۔ اگر اس بیل میں زاہد کے پیسے لگے تھے تو میرے بھی برابر کے پیسے لگے تھے۔ آپ کی ہی ضد کی وجہ سے ہم اتنا مہنگا بیل لے کے آئے تھے، ورنہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں آج کل ہمارے گھریلو حالات کس طرح سے چل رہے ہیں اور سب کے کاروبار کتنی مشکل کا شکار ہے۔ ابھی کامران کی بات ختم ہی ہوئی تھی کہ چوتھے نمبر کے بھائی شاہد نے بحث میں کودتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا، ہاں بھائی صاحب کو ہماری مالی حالت سے کیا لینا دینا، انہیں تو بس اپنے سسرال والوں کے آگے اپنی جھوٹی چودراہٹ اور اپنا اونچا شملہ قائم رکھنا تھا۔ یقیناً گھر میں بھابھی نے ہی آپ سے کہا ہوگا کہ اس بار منڈی سے کوئی بہت بھاری بھرکم جانور لے کے آنا، تاکہ ان کے میکے والوں کے سامنے ان کی ناک اونچی رہے۔ شاہد کے منہ سے یہ بات سنتے ہی اب بات گھوم کے سیدھی میری بیوی پہ آ گئی، اور یہ سن کے میرا غصے سے برا حال ہو رہا تھا، کیونکہ میرے بھائی اب میری ہی ذات اور میرے فیصلے پہ انگلیاں اٹھا رہے تھے۔ زاہد نے موقع پاتے ہی فوراً بات کا رخ بدلا اور کہنے لگا، ہاں بالکل، جب ہی تو منڈی سے جانور فائنل ہوتے ہی بھابھی کو ویڈیو بنا کے بھیجی گئی اور ان کا فون آنے پہ ہی بیوپاری کو پیسوں کی ادائیگی کی گئی۔ آپ نے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ اس جھوٹی شان کی وجہ سے ہمیں اور ہمارے بیوی بچوں کو آنے والے دنوں میں کتنا سروائیو کرنا پڑے گا، کتنی تنگی جھیلنی پڑے گی۔ آپ کو تو بس اپنی اور بھابھی کی پسند کی پڑی تھی۔ زاہد کی یہ بات سن کے بیٹھک میں موجود باقی بھائیوں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانی شروع کر دی، اور جو غصہ میں نے ان پہ نکالا تھا وہ اب تک ایک طوفان بن کے میری ہی طرف لوٹ رہا تھا۔ میں اپنے بھائیوں کے سامنے بے بس ہو رہا تھا، کیونکہ ان کا یہ طعنا سچ تھا کہ میں نے اپنی بیوی کی ہاں میں ہاں ملا کے ان کے حالات کا سودا کیا۔ جب ہمارے درمیان یہ بحث ضرورت سے زیادہ بڑھنے لگی تو وسیم گھبرا کے بیچ میں بول پڑا اور کہنے لگا، آپ لوگ مہربانی کر کے آپس میں لڑنا بند کر دیں۔ ماموں جان کل صبح عید ہے، آپ مجھے بتائیں کیا ہمارے گھر اس بار قربانی ہوگی یا نہیں؟ وسیم کی اس بات پہ پورے کمرے میں ایک دم گہری خاموشی چھا گئی اور سب بھائی ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ میں نے اپنے غصے کو تھوڑا ٹھنڈا کیا اور اپنے بھائیوں کی طرف دیکھ کے کہا، دیکھو بھائیوں، قربانی تو ہمیں ہر حال میں کرنی ہی ہے، اس لیے اب لڑنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ ہم سب دوبارہ پیسوں کا انتظام کریں تاکہ عید کی صبح سے پہلے کوئی دوسرا جانور گھر آ سکے۔ یہ جانور کیسے مرا اور کس نے مارا، یہ سب ہم عید کے بعد آرام سے دیکھ لیں گے۔ میری یہ بات سن کے زاہد اپنے ہاتھ جھاڑے اور غصے سے اپنی سیٹ سے کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ میرے پاس اب مزید کوئی پیسے نہیں، اور اب میں کسی نئے جانور کے لیے ایک روپیہ بھی نہیں ملاؤں گا۔ زاہد کے کھڑے ہوتے ہی ایک ایک کر کے میرے باقی بھائی بھی ڈرائنگ روم سے اٹھ کے چلے گئے، اور کسی نے بھی دوبارہ پیسے دینے کی حامی نہیں بھری۔ اب اس بڑے کمرے میں صرف میں اور وسیم ہی اکیلے بیٹھے رہ گئے۔ اتنے میں میری بہن رضیہ دھیمے قدموں سے کمرے میں داخل ہوئی اور میرے قریب آ کے کہنے لگی، بھائی صاحب آپ اتنے پریشان نہ ہو، اللہ کی اسی بات میں کوئی نہ کوئی بھلائی ہوگی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ میں نے رضیہ کو اپنے پاس صوفے پہ بٹھا لیا اور دکھی دل کے ساتھ کہا، رضیہ تم دیکھ رہی ہو نا کہ کیسے میرے سارے سگے بھائی آج میرے ہی خلاف ہو گئے۔ ہمارے خاندان میں تو اب وہ پرانا اتحاد اور محبت بھی باقی نہیں رہی۔ ایک بے زبان جانور کی وجہ سے آج ہم سب بھائی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں اور آپس میں لڑ رہے ہیں۔ لیکن رضیہ سچ تو یہی ہے نا کہ اس بیل کا باقاعدہ قتل ہوا ہے، اور ہمارے گھر کا ہی کوئی نہ کوئی ایسا فرد ہے جس نے چھپ کے اس جانور کو زہر سے مارا۔ رضیہ نے میری بات سن کے شفقت سے میرا ہاتھ تھاما اور کہنے لگی، بھائی صاحب اب یہ سب سوچنے کا وقت نہیں، چاند رات ختم ہونے والی ہے۔ اگر آپ کے پاس ابھی اتنی حیثیت ہے تو آپ خود ہی اپنے پیسوں سے کوئی دوسرا جانور لے آئیں، چاہے وہ چھوٹا جانور ہی کیوں نہ ہو، لیکن کم از کم اللہ کے نام پر قربانی ضرور کر دیں۔ میں نے اپنی بہن رضیہ کی بات پہ خاموشی سے سر ہلایا اور ڈرائنگ روم سے نکل کے اپنے کمرے میں آ گیا، کیونکہ مجھے اب اپنی بیوی سے اکیلے میں بات کرنی تھی اور اسے کہنا تھا کہ وہ اپنے پاس رکھے ہوئے پیسوں میں سے مجھے کچھ رقم دے تاکہ میں صبح کے لیے کوئی دوسرا جانور خرید سکوں۔ میں جب اپنے کمرے کے اندر داخل ہوا تو میری بیوی بیڈ پہ بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی۔ میں نے گہرا سانس لیا اور اس کے قریب جا کے بیٹھ گیا۔ میں نے بہت نرم لہجے میں اس سے کہا، دیکھو جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب صبح عید ہے اور چودھریوں کے گھر قربانی نہ ہو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ میرے سب بھائیوں نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں اور اپنے پیسے دینے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ تمہارے پاس جو کمیٹی کے پیسے پڑے ہیں یا جو رقم تم نے الماری میں رکھی ہوئی تھی وہ مجھے دے دو تاکہ میں راتوں رات منڈی جا کے کوئی چھوٹا جانور ہی خرید لاؤں اور صبح ہمارے گھر قربانی ہو سکے۔ میری یہ بات سنتے ہی میری بیوی کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ بیڈ سے کھڑی ہو گئی اور مجھ پہ چلانے لگی کہ میرے پاس اب کوئی پیسے نہیں بچے ہیں اور میں ایک روپیہ بھی اس مردہ جانور کے بعد کسی نئے جانور پہ ضائع کرنے کے لیے نہیں دوں گی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، وہ رقم تو کافی زیادہ تھی، وہ کہاں گئی؟ تو اسے تالیاں بجا کے طنز کرتے ہوئے کہا، وہ سارے پیسے میں نے 2 دن پہلے ہی اپنے میکے بھجوا دیے ہیں۔
کیونکہ میرے بھائیوں کو عید پہ نئے کپڑے اور خریداری کرنی تھی۔ میں اپنے بھائیوں کے پیسے روک کے یہاں آپ کی جھوٹی شان پہ نہیں اڑا سکتی۔ آپ نے 4 لاکھ روپے مٹی میں ملا دیے اور اب آپ کو میری رقم نظر آ رہی ہے۔ ہماری یہ بحث دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بڑے جھگڑے میں بدل گئی۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ میری عزت کا سوال ہے، لیکن وہ مسلسل اپنے میکے کی طرفداری کرتی رہی اور کہنے لگی کہ محلے میں ناک کٹتی ہے تو کٹ جائے، میں اپنے میکے کا حق مار کے آپ کو پیسے نہیں دوں گی۔ بیوی کا یہ بے رخی والا رویہ دیکھ کے میرا دل ٹوٹ گیا اور میرا غصہ جواب دے گیا۔ میں انتہائی مایوسی اور صدمے کے عالم میں اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کی خوشی کی خاطر میں نے اپنے بھائیوں کو اتنی مشکل میں ڈالا تھا اور اب وہی میرا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھی۔ میں جیسے ہی اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے دالان میں آیا تو سامنے اندھیرے میں میری بہن رضیہ کھڑی تھی۔ اس کے آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ میری اور میری بیوی کی ساری باتیں سن چکی تھی۔ وہ چپکے سے میرے قریب آئی اور اس سے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی وہ باریک سی سونے کی چوڑیاں اتاریں جو اس کے ہاتھوں میں واحد زیور بچا تھا۔ اسے وہ چوڑیاں میرے مضبوط ہاتھوں میں تھما دیں اور دھیمی آواز میں کہنے لگی، بھائی صاحب، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، آپ اس گھر کے بڑے ہیں اور چودھریوں کا شملہ کبھی نیچا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ان چوڑیوں کو بیچ کے منڈی سے کوئی بھی چھوٹا موٹا جانور خرید لائیں، اللہ نیت دیکھتا ہے۔ محلے والوں کے سامنے چودھریوں کا بھرم قائم رہنا چاہیے۔ رضیہ کی یہ بات سن کر میں ایک دم شرمندہ ہو گیا اور میں نے ان چوڑیوں کو دیکھا اور پھر اپنی بہن کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا۔ میں اندر ہی اندر سوچنے لگا کہ ہم ساتوں بھائیوں نے اپنی اس سگی بہن کے ساتھ کبھی کوئی بھلائی نہیں کی تھی جب سے اس کے شوہر کا انتقال ہوا تھا اور وہ بیوہ ہو کے اپنے بچوں کے ساتھ ہماری دہلیز پہ آئی تھی۔ ہم نے اسے ہمیشہ بہت ہی برے اور قسم پرسی کے حالات میں رکھا تھا۔ ہم نے کبھی اس کے بچوں کی فیس کا نہیں پوچھا، کبھی ان کے اچھے کپڑوں کا نہیں سوچا، یہاں تک کہ جائیداد کا حصہ بھی ہم بھائی آپس میں بانٹ کے بیٹھ گئے۔ لیکن آج جب چودھریوں کی عزت پہ بات آئی تو وہی غریب اور مظلوم بہن اپنا واحد زیور اتار کر میرے ہاتھ میں رکھ رہی تھی، جبکہ میری اپنی بیوی نے اپنے میکے کی خاطر مجھے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس احساس ندامت نے مجھے اندر سے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ میں نے رضیہ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور جذباتی ہو کے کہا کہ نہیں رضیہ، میں تمہارا یہ آخری زیور کبھی نہیں بیچوں گا۔ تم یہ چوڑیاں واپس پہن لو، تمہارے بھائی میں ابھی اتنی ہمت باقی ہے۔ میں نے اپنی جیب سے اپنا قیمتی موبائل نکالا اور اپنے قریبی دوست کو فون کیا جو شہر کا بڑا ڈیلر تھا۔ میں نے اس سے کہا، مجھے ارجنٹ کچھ پیسوں کی ضرورت ہے اور میں اپنی وہ 2 کنال والی زمین جو شہر کے پاس ہے وہ سستے داموں بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ 2 سے راتوں کے وقت ہی پیسوں کا انتظام کرنے کی حامی بھر لی اور میں نے رضیہ کی چوڑیاں اسے واپس کر دیں۔ میں نے وسیم کو آواز دی اور کہا، وسیم جلدی سے گاڑی کی چابی لاؤ، ہم ابھی منڈی جائیں گے۔ وسیم جو پہلے ہی بہت گھبرایا ہوا تھا وہ فوراً چابی لے آیا۔ میں اور وسیم رات کے 4 بجے دوبارہ اسی مویشی منڈی کی طرف نکل پڑے جہاں سے ہم پہلے 4 لاکھ کا بیل لائے تھے، لیکن اب منڈی کا نقشہ بدل چکا تھا۔ بیوپاری اپنے بچے ہوئے جانور سستے داموں بیچنے کے لیے تیار تھے کیونکہ عید کی صبح بالکل قریب تھی۔ میں نے منڈی کے کونے میں جا کے ایک چھوٹا سا لیکن صحت مند سفید رنگ کا بکرا دیکھا اور اس بیوپاری سے 50,000 روپے میں سودا پکا کر لیا۔ وسیم خاموشی سے بکرے کی رسی پکڑ کے گاڑی کے پیچھے بیٹھ گیا، لیکن میں نے نوٹ کیا کہ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے اور وہ بار بار گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ بیل کے مرنے کے صدمے اور رات کے ہنگامے کی وجہ سے ڈرا ہوا ہے، اس لیے میں نے اس پہ زیادہ دھیان نہیں دیا۔ جب ہم عید کی صبح بکرے کو لے کے گھر پہنچے تو گلی میں وہی محلے دار جو رات کو تماشا دیکھ رہے تھے وہ اب ہمیں طنزیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کہاں چودھریوں کا 4 لاکھ کا بیل، کہاں یہ 50,000 کا چھوٹا سا بکرا۔ ہماری چودراہٹ کا جنازہ نکل چکا تھا۔ گھر کے اندر ایک عجیب سی سرد جنگ شروع ہو چکی تھی۔ عید کی نماز کے بعد قصاب آیا اور ہم نے اس بکرے کی قربانی کر دی۔ قربانی تو اللہ کے نام پہ ہو گئی، لیکن اس گھر کی وہ پرانی شان و شوکت اور بھائیوں کا اتحاد ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ گوشت کی تقسیم کے دوران بھی کوئی بھائی آگے نہیں آیا۔ سب نے اپنے اپنے کمروں کے دروازے بند کر رکھے تھے اور پورا گھر ایک جیل کی طرح لگ رہا تھا۔ دوپہر کے وقت جب سب لوگ اپنے کمروں میں سو رہے تھے تو میں نے دالان میں وسیم کو دیکھا۔ وہ بکرے کی کھال کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اپنے سر کو گھٹنوں میں دیے رو رہا تھا۔ مجھے اس کا یہ روپ دیکھ کے شدید حیرت ہوئی کہ آخر ایک جانور کے مرنے پہ کوئی بچہ اس طرح دن رات کیسے رو سکتا ہے۔ میرے دل میں ایک بار پھر شک کی چنگاری بھڑکی۔ میں آہستہ قدموں سے اس کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا اور اس کے کندھے پہ اپنا بھاری ہاتھ رکھا، جس سے وہ بری طرح اچھل پڑا اور خوف سے اس کا چہرہ بالکل سفید ہو گیا۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے وسیم، شاید یہی خدا کی مرضی تھی۔ میری بات سن کے اس سے جلدی سے اپنے دونوں ہاتھوں سے آنسو پونچھے اور بغیر کوئی جواب دیے گھبرا کے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ نظریں جھکائے تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف جانے لگا، لیکن میں وہیں کھڑا غور سے اسے دیکھنے لگا۔
اس کی چال میں ایک عجیب سی لڑکھڑاہٹ اور کپکپاہٹ تھی، جیسے اس کے پیروں میں جان ہی نہ رہی ہو۔ ایک لمحے کے لیے تو میرے دل میں یہی خیال آیا کہ شاید یہ لڑکا اس تگڑے بیل کے بہت قریب تھا۔ اسی نے 2 دن تک دن رات اس کی دیکھ بھال کی تھی، اسے مکھن اور پیڑے کھلائے تھے۔ شاید اسی وجہ سے وہ اس اچانک صدمے کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے اور اب تک رو رہا ہے۔ مگر پھر اگلے ہی لمحے میرے دل کے کسی کونے میں ایک عجیب اور گہرا خیال آنے لگا۔ ڈاکٹر کا وہ لفظ، زہر اور وسیم کا یہ حد سے زیادہ خوف میرے دماغ کے بند دروازوں پہ دستک دینے لگا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور دھیمے دھیمے قدموں سے اس کے کمرے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ پورے گھر میں عید کی دوپہر کا سناٹا تھا اور سب اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ میں جیسے ہی وسیم کے کمرے کے ادھ کھلے دروازے کے پاس پہنچا اور اندر داخل ہونے ہی والا تھا کہ کمرے کے اندر سے آنے والی ایک آواز نے میرے قدم وہیں جکڑ لیے۔ اندر وسیم روتے ہوئے اونچی اور کامتی آواز میں کہہ رہا تھا، اماں آپ نے یہ ٹھیک نہیں کیا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، لیکن آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ نے اپنے سگے بھائیوں سے اپنا بدلہ لینے کے لیے ایک معصوم اور بے زبان جانور کی جان لے لی۔ میرا دل پچھلی رات سے بہت بڑے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، مجھے تو اب کھل کے سانس لینا بھی مشکل لگ رہا ہے۔ آپ نے اللہ کی راہ میں ذبح ہونے والے قربانی کے جانور کو مار دیا اماں۔ وسیم کی یہ دل دہلا دینے والی بات سن کے میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی اور میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے ماتھے پر ٹھنڈا پسینہ آ گیا اور میں نے دروازے کی اوٹ سے اندر جھانکا۔ سامنے میری سگی بہن رضیہ بیڈ پہ بیٹھی تھی، لیکن اس کے چہرے پہ وہ معصومیت اور وہ ہمدردی بالکل غائب تھی جو چاند رات کو چوڑیاں اتارتے وقت اس کے چہرے پہ تھی۔ وہ وسیم کی بات پہ ایک سرد اور ہولناک ہنسی ہنستے ہوئے کہنے لگی، وسیم تم ابھی بچے ہو، تم ان چودھریوں کی مکاری کو نہیں جانتے۔ میں نے کسی جانور کو نہیں مارا، بلکہ میں نے اپنے ان مغرور بھائیوں کی اس جھوٹی عزت اور غرور کو خاک پہ ملا کے دفن کیا ہے جس پہ یہ روز اتراتے پھرتے تھے۔ اور ویسے بھی وہ جانور کوئی اللہ کی رضا کے لیے اس گھر میں نہیں لایا گیا تھا، بلکہ اس کے لانے کے پیچھے صرف اور صرف میرے ان اندھے بھائیوں کی جھوٹی شان و شوکت اور سسرال والوں کو دکھانے کا فخر شامل تھا۔ یہ سب اپنے پیسے کا دکھاوا کرنا چاہتے تھے، وہ پیسہ جس سے میرا اور میرے یتیم بچوں کا حق بھی شامل ہے۔ اس گھر میں ہمارا بھی حصہ ہے، لیکن ہم یہاں ملازموں کی طرح رہتے ہیں۔ تمہارے ماموں نہ صرف میرے ساتھ بلکہ تم لوگوں کے ساتھ بھی ملازموں جیسا سلوک کرتے ہیں، اسی لیے مجھے بھائیوں سے کوئی محبت اور ہمدردی نہیں۔ رضیہ کا یہ ہولناک روپ دیکھ کے میرا پورا جسم شل ہو گیا۔ وہ غصے سے اپنے بیٹے کو دیکھ کے مزید کہنے لگی، جب تمہارے ابا کا انتقال ہوا تھا تو میں بیوہ ہو کے روتی ہوئی اس گھر کی دہلیز پہ آئی تھی۔ میرے پاس بچوں کے تن ڈھانپنے کے لیے پورے پیسے نہیں تھے، لیکن میرے ان 7 بھائیوں نے ایک بار بھی مڑ کے میری غریبی کا نہیں سوچا۔ ابا کی ساری جائیداد، دکانیں، زمینیں بھائیوں نے آپس سے بانٹ لیں، اور جب میں نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے اپنا حق مانگا تو مجھے یہ کہہ کے ٹال دیا گیا کہ عید کے بعد دیکھیں گے، ابھی کاروبار مندہ ہے۔ لیکن چاند رات کو دنیا کو دکھانے کے لیے اسجد بھائی کے پاس 4 لاکھ روپے نقد نکل آئے۔ ساجد اور کامران نے اپنی جیبوں سے لاکھوں روپے نکال کے بیوپاری کے پیروں میں ڈھیر کر دیے۔ اس وقت کسی کو اپنی اس بیوہ بہن کا خیال نہیں آیا۔ میرا دل اس رات خون کے آنسو رویا تھا وسیم، اسی لیے میں نے اس مکھن کے پیڑے میں چوہے مارنے والا تیز زہر ملا کے تمہیں دیا تھا، تاکہ ان چودھریوں کا یہ غرور ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے اور پورے شہر کے سامنے ان کا تماشا بن جائے۔ اپنی سگی بہن کے منہ سے نفرت کے الفاظ سن کے میرے دل پہ جیسے کسی نے خنجر چلا دیا ہو۔ وہ بہن جس کے مخلص ہونے پہ میں تھوڑی دیر پہلے رو رہا تھا اور اپنی زمین بیچنے کا فیصلہ کر چکا تھا، وہ اندر سے اتنی بڑی آستین کا سانپ نکلے گی یہ میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے کمرے کا دروازہ پورا کھولا اور اندر داخل ہوا۔ مجھے سامنے دیکھ کے رضیہ اور وسیم دونوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ میں نے غصے سے کامتی ہوئی آواز میں اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو رضیہ؟ تم نے اپنی ہی فیملی کے ساتھ اتنی بڑی دشمنی کیسے کر لی؟ پہلے تو وہ بالکل چپ رہی اور خوف سے مجھے دیکھنے لگی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی تلخ مسکراہٹ آئی اور وہ مسکرا کے کہنے لگی کہ یہی سوال تو میں پچھلے کتنے ہی سالوں سے آپ سب سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ اسجد بھائی، کیا آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں آپ 7 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں جو اتنی کم عمری میں بیوہ ہو گئی اور اپنے معصوم بچوں کو لے کے آپ سب کی دہلیز پہ آ گئی۔ میں نے آپ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے، آپ سے مدد مانگی، لیکن آپ میں سے کسی ایک کا دل بھی میرے لیے نہیں پگھلا۔ آپ نے میری کوئی مدد نہیں کی، بلکہ مجھے اس اتنے بڑے چودھریوں کے محل جیسے گھر میں رہنے کے لیے چھوٹا سا سٹور روم نما کمرہ دے دیا، جہاں بس اور اندھیرے کے سوا کچھ نہیں۔ سارا دن میں اور میرے بچے ملازموں کی طرح آپ لوگوں کی اور آپ کے بچوں کی خدمت کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں اگر میں کبھی اپنی کسی جائز ضرورت یا اپنی بیٹی کی شادی کے لیے آپ لوگوں سے کچھ مانگ لوں تو آپ لوگ مجھے 1 منٹ میں دھتکار دیتے ہیں۔ رضیہ نے اپنے آنسو پوچھے اور غصے سے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا،
हमारी ज़रूरतों के वक्त तो आप सब भाइयों का कारोबार मंदा हो जाता है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए आप सारे भाइयों ने मिलकर एक रात में लाखों रुपए खर्च कर दिए। क्या आप लोग ये भूल गए कि अब्बा ने मरते वक्त ना सिर्फ जायदाद में मेरे नाम बराबर का हिस्सा लिखा था, बल्कि इस बड़े घर में भी मुझे बाकायदा हिस्सा मिला था। मगर आप सब भाइयों ने अब्बा के मरते ही इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया। आप लोगों ने अब्बा की सारी जायदाद और दुकानें आपस में बांट लीं। मेरा हक खाने के लिए आप सातों भाइयों में इत्तेहाद जो पैदा हो गया था, मैं और मेरे बच्चे इस घर में सिर्फ एक मुलाजिम बन के रह गए। जब मैंने आपको मंडी में लाखों उड़ाते देखा तो मेरा सब्र जवाब दे गया। इसीलिए मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। मैंने आपको वो गरूर ही मार दिया जिस पे आप सबको बड़ा नाज था। मेरा हक खाने के बारे में आप सब आपस में एक हो चुके थे ना, मैंने आपका वही इत्तेहाद तोड़ दिया। हमारी ऊंची ऊंची आवाज़ें सुन के बाकी के सब भाई भी एक-एक करके वसीम के कमरे में इकट्ठे हो गए। और जब सबके सामने ये सच आया कि हमारे 4 लाख के तगड़े बैल को किसी और ने नहीं बल्कि खुद हमारी सगी बहन रज़िया ने ज़हर दिया, तो सारा गुस्सा एकदम रज़िया पे फट पड़ा। सब भाई उसे बुरी तरह बुरा-भला कहने लगे। साजिद और कामरान ने तो गुस्से में यहाँ तक कह दिया कि इस एहसान फरामोश औरत को अभी के अभी बच्चों समेत घर से बाहर निकाल देना चाहिए। उन्होंने रज़िया पे चिल्लाते हुए कहा, हमने तुम्हें बेवा और बेसहारा समझ के अपने घर में पनाह दी। तुम इच्छत थी और तुमने हमारी ही पीठ में छुरा घोंपा। हमारे इतने बड़े नुकसान के साथ साथ पूरे मोहल्ले में हमारी नाक कटवा दी। भाइयों की ये बात सुनकर रज़िया खौफज़दा होने के बजाय एक बार फिर तल्खी से हंस पड़ी और कहने लगी, आप लोगों ने मुझे कोई सहारा नहीं दिया, बल्कि आप सब भाई अंदर ही अंदर इस बात से डरते थे कि अगर मैं इस घर से बाहर गई तो कहीं कोर्ट कचहरी जाके जायदाद में अपना कानूनी हिस्सा ना मांग लूं। इसी डर की वजह से आप लोगों ने मुझे चुप करवाने के लिए इस महल के एक कोने में ये छोटा स्टोर रूम नुमा कमरा दे दिया, ताकि मैं आपके टुकड़ों पे पलती रहूं और कभी अपने हक के लिए जुबान न खोलूं। लेकिन अब मेरा डर खत्म हो चुका है। अब मैं अदालत जाऊंगी और अपने बच्चों के हक के लिए कानून का दरवाजा खटखटाऊंगी। रब्बा की जायदाद से अपना एक एक रुपया वसूल करके रहूंगी। रजिया की ये बात सुन के मेरे तो जैसे होश ही उड़ गए। पहली ही चांद रात को बेल के अचानक मरने के बाद से गली में मोहल्ले में हमारे खानदान के खिलाफ तरह तरह की बातें हो रही थी और लोग हम पे हंस रहे थे। अब अगर रजिया ने जायदाद के लिए कोर्ट कचहरी का चक्कर शुरू कर दिया तो रही सही इज्जत भी खाक में मिल जाती। अखबारों और मोहल्ले में हमारी बदनामी का वो तमाशा बनता कि हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहते। और ये तो मैं पिछली रात बैठक में देख ही चुका था कि मेरे सगे भाई एक दूसरे के कितने खिलाफ हो चुके थे। हम सातों भाइयों में अब वो पहले जैसा इत्तेहाद और मोहब्बत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और सब अपनी अपनी जेब देख रहे थे। अगर ये बात कोर्ट तक जाती तो हम भाइयों के इस बिखराव की वजह से यकीनन सब कुछ हमारे खिलाफ ही जाता और चौधरियों का नाम हमेशा के लिए मिट जाता। मैंने गहरा सांस लिया, अपने भाइयों को एक कोने में इकट्ठा किया और उन्हें समझाते हुए कहा, देखो भाइयों, अब जिद छोड़ दो, अकल से काम लो। अब्बा ने मरते वक्त रज़िया का हिस्सा लिखा था और हमने उसके साथ नाइंसाफ़ी की है। अगर हमने अब भी उसे हक ना दिया तो वो वाक़ई कोर्ट चली जाएगी, क्योंकि मैं उसकी आँखों में देख चुका हूँ कि अब उसके अंदर अपने बच्चों के लिए बहुत हिम्मत आ चुकी है। मेरी इस बात पे घर के अंदर एक नया तूफ़ान खड़ा हो गया। मेरी बीवी ने इस फ़ैसले पे बहुत हंगामा किया और अपने मैके वालों को बुलाकर जायदाद देने से साफ मना कर दिया। ज़ाहिद और कामरान भी पहले तो चिल्लाते रहे, लेकिन मैं अड़ गया, क्योंकि मैं जानता था कि ख़ानदानी इज़्ज़त बचाने का भी यही एक रास्ता है। बिला आखिर सब भाइयों और औरतों को झुकना ही पड़ा। हम सब ने मिलकर अब्बा की जायदाद और दुकानों का हिसाब किया और रज़िया का जितना भी जायज़ हिस्सा बनता था वो पूरा का पूरा नकद रकम और कागज़ात की शक्ल में उसके हवाले कर दिया। अपना हक मिलते ही रज़िया ने उस स्टोर रूम नुमा कमरे को हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो शहर के एक अच्छे इलाके में अपने एक अलहदा छोटे से घर में शिफ्ट हो गई, जहाँ वो अब अपने बच्चों के साथ इज्जत और सुकून की ज़िंदगी गुजार रही है। उसका बेटा वसीम अब एक अच्छे स्कूल में पढ़ता है और रज़िया को अब किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं रही। हम सातों भाइयों ने दिखावे और झूठी शान के लिए 4 लाख का बैल तो खरीदा था, लेकिन उस बेजुबान की मौत ने हमारे पूरे खानदान के झूठे गरूर को खाक में मिला दिया। इस वाक़े ने हमें यह सबक सिखा दिया कि जब तक घर के अंदर अपनों के हकूक़ पूरे ना किए जाएं और बहनों का हक मारा जाता रहे, तब तक बाहर की दुनिया में दिखाई जाने वाली चौधराहट और लाखों की कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कभी कबूल नहीं होती। चौधरियों का वो पुराना रोब तो ख़त्म हो गया, लेकिन एक बहन को उसका खोया हुआ हक और इंसाफ मिल गया।